अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम यहया नवाब है। आज हम ये सीखेंगे कि नमाज़ पढ़ने का सही इस्लामी तरीका क्या है। नमाज़ पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना और उस जगह का पाक होना जहाँ हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूरी है गुस्ल का होना और वज़ू का होना। चलिए आइए देखते हैं नियत करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले किबले की जानिब मुँह करके खड़े होकर हम नियत करेंगे। नियत करता हूँ मैं 2 रकात, या अगर 4 रकात की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो 4 रकात। हम यहाँ सुन्नत की पहले नियत करते हैं, तो हम ऐसे नियत करेंगे। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। और अगर फ़र्ज़ की नियत कर रहे हैं और इमाम के पीछे खड़े हैं तो हम ऐसे नियत करेंगे। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के, अल्लाहु अकबर। नियत करते वक्त बॉडी की क्या पोजीशन होनी चाहिए। सबसे पहले पैर की बात करते हैं तो उलमाए अफराद ने ये बताया है कि हमारे जो पैर की पोजीशन होती है, दोनों पैर के दरमियान 4 या 4 अंगुल से थोड़ा ज़्यादा का गैप होना चाहिए और दोनों पैर सीधा किबला की जानिब होनी चाहिए। और उसकी जितनी भी उंगलियां हैं, पैर की जितनी भी उंगलियां हैं, वो सारी उंगलियां किबला की जानिब ही होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ, इसी तरह पैर की पोजीशन होनी चाहिए। कुछ शख्स ऐसे होते हैं जिनका पैंट बड़ा होता है या पैजामा बड़ा होता है, तो वो अपने पैंट और पैजामे को उल्टा मोड़ लेते हैं, उल्टा फोल्ड कर लेते हैं। मुफ्ती इकराम ने उल्टा कपड़ा पहनना मना फरमाया है। हाँ, अगर आपका पैंट या पैजामा बड़ा है तो आप उसको अंदर की जानिब मोड़ सकते हैं। और हमेशा नमाज के हालत में जो टखने होते हैं पैर के, वो खुले होने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, टखनों को हमेशा खोल कर नमाज अदा करनी चाहिए। अब नियत करने का तरीका पे आते हैं कि हाथ कैसे उठाने चाहिए। जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो अल्लाहु अकबर कहते वक्त हम अपने हाथ को सीधा किबला की जानिब, जो उसकी हाथ का जो बीच का हिस्सा होता है जिसे हम गदेली कहते हैं, वो किबला की जानिब होनी चाहिए। और उंगलियों की जो पोजीशन है वो ऐसी होनी चाहिए नॉर्मल, जैसे हमारी नॉर्मल है, ना तो ज़्यादा खुली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा आपस में चिपकी हुई होनी चाहिए। जैसे है वैसे ही हाथ उठाकर अल्लाहु अकबर कहेंगे। और जो अंगूठा है, दोनों हाथों के अंगूठे को कान के दोनों लौ को छूते हुए अल्लाहु अकबर कहना चाहिए। और जो नज़रें हैं वो किबला की जानिब होनी चाहिए। ऐसे नियत कर रहे हैं जैसे कि हम किबला को अपने सामने देख रहे हैं। और नियत करने के बाद हम हाथ को ज़ेरे नाफ, अपने नाफ के नीचे ऐसे करके ज़ेरे नाफ हाथ बांध लेंगे। ऐसे हाथ बांधेंगे कि जो हमारा छोटी उंगली और अंगूठा है उसका कड़ा बनाकर, और जो हाथ की गदेली है उसको ऐसे फिट करके कलाई पे, और तीनों बीच की उंगलियों को कलाई पे रखकर ज़ेरे नाफ ऐसे बांध देंगे। ऐसे बांधेंगे कि हम अपना जो बायां हाथ है उसको अच्छे से जकड़ सकें, टाइटली बांध लें। अल्लाहु अकबर कहते हुए हम नियत को बांध लेंगे। अब सबसे पहले सना पढ़ते हैं, उसके बाद हम सूरे फातिहा पढ़ेंगे। सूरे फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से वलद्दालीन तक पढ़ेंगे। अगर हम इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो जैसे ही इमाम वलद्दालीन कहेगा तो हम आमीन कहेंगे। आमीन इतनी तेज़ कहेंगे कि हम अपनी आवाज़ खुद सुन सकें, ना तो ज़्यादा तेज कहेंगे। और मन में इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हम जैसे ही ज़बान से आमीन बोलेंगे तो हमारा दिल हाजिर होता है।
زبان سے اقرار اور دل کی حاضری موجود ہوتی ہے۔ جیسے ہی امام کہے گا وَلَضَّالِّينَ، ہم آمین کہیں گے، اتنی تیز کہیں گے کہ وہ آواز ہماری کانوں تک سنائی دے دے۔ اور اگر ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں، تب بھی ہم وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد ہم کوئی سی بھی آیت پڑھیں گے، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ہم امام کی آواز کو سنیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کا کیا طریقہ ہے؟ جو مفتی اکرام نے رکوع میں جانے کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پیٹھ کا اور آپ کے جو سر کا لیول ہے وہ ایک دم لیول پلین ہونا چاہیے، اور جو نظریں ہیں وہ نظریں آپ کے پیروں کے بیچ ہونی چاہیے۔ اور رکوع میں آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا خود سے ہی نماز پڑھ رہے ہیں تو 3، 5 یا 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، اور اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے ربنا ولک الحمد، یا آپ کہہ سکتے ہیں ربنا لک الحمد۔ اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ بولتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے گا، آپ بھی اس کے پیچھے اللہ اکبر دل میں یا ہلکی آواز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے۔ اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کا جو مسائل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے گھٹنے کو زمین پہ آرام سے رکھیں، اس کے بعد ہاتھ کو رکھیں، اور پھر ناک کو رکھیں، اور پھر لاسٹ میں اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھیں۔ مفتیان اکرام نے فرمایا ہے کہ آپ کی جو نظریں ہیں وہ نظریں آپ کی جو ناک کی نوک ہے اس پر ہونی چاہیے۔ سجدے کی حالت میں جو نظریں ہیں وہ ناک کی نوک پہ ہونی چاہیے۔ مردوں کے لیے جائز ہے کہ پنڈلیاں، جانگ، پیٹ، یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونی چاہیے، چپکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور ہاتھ کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑا پھیلی ہوئی ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اتنا ہاتھ نہ پھیلائیں کیونکہ اس سے بغل والے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور سجدے کی حالت میں ہم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ اور 7 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ سب سے صحیح طریقہ ہے سبحان ربی الاعلی۔ سب سے پہلے آپ ماتھا اٹھائیں، پھر ناک کو اٹھائیں، پھر ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے آپ اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیں۔ گھٹنوں پہ ہاتھ کے رکھنے کی جو پوزیشن ہے، جہاں سے گھٹنے ہلکے مڑے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر انگلیوں کو رکھیں، اور اس کے پیچھے پورا ہاتھ، اور کمر کا سیدھا ہونا لازمی ہے۔ پھر سے سجدہ کریں ویسے ہی جیسے پچھلا سجدہ کیا تھا، سب سے پہلے ہاتھ، پھر ناک، اور پھر ماتھے کو زمین پہ رکھیں۔
پھر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں۔ پہلی رکعت ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی سی بھی آیت پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے کوئی سی بھی آیت پڑھیں گے۔ ہاں، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو نہ تو آپ کو بسم اللہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر رکوع میں جائیں گے اور رکوع میں جانے پر جو ہاتھوں کی پوزیشن ہوگی وہ ایک دم سیدھی ہوگی، مطلب ہاتھ مڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اور جو انگلیوں کی پوزیشن ہے وہ آپ کے گھٹنوں پر ایک دم سیدھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر سے سجدے میں جائیں گے۔ ویسے ہی پہلے ہاتھ، پھر ناک، پھر ماتھا زمین پہ رکھیں گے، پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور ناک کو اتنی تیز زمین پہ رکھیں گے کہ آپ کی جو ناک کی ہڈی ہے وہ زمین میں چھوئے۔ اتنی تیز بھی نہیں رکھیں گے کہ وہ ہڈی درد دینے لگے، بس اتنا رکھنا ہے کہ وہ آپ کی ناک کی جو ٹائٹ والی ہڈی ہے وہ زمین کو ٹچ ہو۔ پھر ویسے ہی ایک سجدہ کریں گے، دوسرا سجدہ ہی ویسے کریں گے، سبحان ربی الاعلی 3، 5، 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ بیٹھتے ہوئے سب سے پہلے ہم التحیات پڑھیں گے، التحیات پڑھتے ہوئے ہم اشہدو پہ انگلی کو اٹھائیں گے اور الا اللہ پہ انگلی۔ سجدے میں ہمارے پیر کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ جتنی بھی انگلیاں ہیں وہ انگلیاں زمین کو چھونی چاہیے، مطلب جو انگلیوں کا پیٹ ہوتا ہے، پیٹ مطلب نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ حصہ زمین پہ رکھنا چاہیے۔ مفتیان اکرام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 10 انگلیوں کے پیٹ کو زمین پہ رکھتے تھے، مطلب اگر آپ 10 انگلیوں کے پیٹ کو زمین پہ رکھتے ہیں سجدے کی حالت میں تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرتے ہیں۔ مفتیان اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ سجدے کی حالت میں کم سے کم ایک انگلی کے پیٹ کو زمین پر ہونا لازمی ہے، کم سے کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پر ہونا فرض ہے۔ کچھ لوگ سجدے کی حالت میں پیر کو اٹھا لیتے ہیں، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، پیر کو سجدے کی حالت میں نہیں اٹھانا چاہیے، کم سے کم ایک انگلی کو زمین پہ ٹچ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 3 انگلیوں کے پیٹ کو زمین پہ ہونا اچھا سمجھا گیا ہے۔ اور جب ہم سجدے میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے وقت پیر کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ ایک پیر ہمارا پنجوں کے بل کھڑا ہونا چاہیے اور دوسرا پیر ہم بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، جیسے کہ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہم ایک پیر کو پنجے کے بل رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے پیر کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں۔ جو لاسٹ کی 2 انگلیاں ہیں ان کو ایسے جوڑیں گے اور بیچ والی انگلی، سب سے بڑی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ چھلا بنائیں گے اور ایسے مٹھی بن جائے گی، اور کلمے کی انگلی کو اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد سیدھے الا اللہ پہ رکھتے ہوئے مٹھی کھول دینی ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو درود ابراہیم پڑھیں گے اور پھر دعا پڑھتے ہوئے ہم سلام پھیریں گے
اور اگر 2 رکعت سے زیادہ کی نماز ہے، جیسے 4 رکعت کی نماز ہے، تو اس کے لیے ہم التحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، اپنی تیسری رکعت پوری کریں گے اسی طرح جیسے ہم نے اپنی پہلی رکعت پوری کی تھی۔ رکوع کریں گے، سجود کریں گے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوں گے اپنی چوتھی رکعت کے لیے، ویسے ہی جیسے ہم نے اپنی دوسری رکعت کمپلیٹ کی تھی، اور پھر رکوع سجود کریں گے اور پھر التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے۔ التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے اور پھر ایک دعا پڑھیں گے جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہے۔ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں، تو اس وقت جو ہماری نظریں ہونی چاہیے وہ ہمارے گود میں ہونی چاہیے۔ مفتیان اکرام نے فرمایا کہ جب آپ کھڑے ہوں تب آپ کی نظریں وہاں ہوں جہاں آپ سجدہ کر رہے ہیں، جب آپ رکوع میں ہوں تو آپ کی نظریں دونوں پیروں کے درمیان ہوں، اور جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کی نظریں ناک کی نوک پر ہو، اور جب آپ التحیات اور درود ابراہیم کے لیے بیٹھیں تب آپ کی نظریں آپ کی گود پر ہونی چاہیے۔ اب سلام کریں گے۔ سلام کرنے میں بھی ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو کچھ شخص ہوتے ہیں جو کہ اپنی صفوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ دائیں طرف سلام کرتے ہیں تو دائیں صف کو لاسٹ تک دیکھتے ہیں، بائیں طرف سلام کرتے ہیں تو بائیں صف کو لاسٹ تک دیکھتے ہیں، جو کہ سراسر غلط فرمایا گیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہماری نماز ضائع ہوتی ہے۔ سلام کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، مفتیان اکرام نے فرمایا کہ جب تم سلام کرو اپنی دائیں طرف تو اپنے دائیں کندھے کے اوپر دیکھو، اور جب سلام کرو اپنی بائیں طرف تو اپنے بائیں کندھے کو دیکھو۔ سلام کرتے وقت کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے 5 وقت کی نماز صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔